अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आपने एक बात सुनी होगी कि सारा फड्डा मौलवियों में है, और उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में या अहादीस मुबारका में या सहाबा के अहवाल में या अहले बैत के हवाले से जो बातें मिलती हैं वो आपस में टकराव रखती हैं और वो मुख्तलिफ हैं। अहले तशय्यो तरावी क्यों नहीं पढ़ते, आज का टॉपिक ये है, जिसमें जो है वो आमिर लियाकत ने सवाल किया, एक बहुत बड़े शख्सियत हैं अहले तशय्यो की। फिर उसके बाद और हैं, फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इसका बेहतरीन जवाब दिया। मैं भी आपके साथ हूँ, इंशाअल्लाह बात होगी कि अहले तशय्यो तरावी क्यों नहीं पढ़ते। अहले तशय्यो तरावी क्यों नहीं पढ़ते ये उनका मसला है, मैं अपना मौक़िफ़ रखूँगा। बाकी झगड़ा चला आ रहा है, किताबों में बंद है और चलता रहेगा, पता नहीं समझ आती हैं बातें हमें इनकी या नहीं। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा रिजवी साहब कि अभी आपने जिक्र किया कि नवाफिल शब यानी तरावी की जगह, तो उसके बारे में बता दें ताकि लोगों को मालूम तो हो, वरना तो ये एक आम सी बात है जी तरावी नहीं पढ़ते, तो बता दिए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नमाज शब 11 रकत है, 8 रकत नमाज शब की, 2 रकत नमाज शफ की और 1 रकत नमाज वित्र की। ताकीद ये है कि इस तरह से पढ़ी जाए कि इसके ख़त्म होते ही नमाज फजर की अजान हो जाए, ये सबसे फजीलत है। लेकिन अगर इंसान नहीं उठ सकता है तो रात सोने से पहले वुजू करे और इन नमाजों को अदा करे और सो जाए, ताकि उसको इसका सवाब मिल जाए। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर वो पढ़ के सोएगा तो वुजू की हालत में सोएगा, जो बहुत ज़्यादा सवाब और ताकीद भी आई है। अब जो तरावी और हमारे इसमें एक फ़र्क है वो ये है कि सिर्फ देखें, दोनों मसलक में बुनियादी फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ कोई भी सुन्नत नमाज, नाफिला नमाज जमात से नहीं होती। बाकी तरावी से रात भी बात हो रही थी उलमा से कि आपके यहाँ तरावी मसलन 8 रकत है या नाफिला नमाज तो यहाँ भी शायद जमात से, सलात तस्बीह के अलावा बाकायदा उसका एहतमाम, इसका भी हुक्म नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ माह रमज़ान की रात की जो नवाफिल है वो 1000 रकत है पूरी 30 दिन में। अच्छा, तो ये भी पढ़ी जाती हैं, और लेकिन सिर्फ फर्क है कि जमात से नहीं पढ़ी जाती। आज हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि शिया तरावी क्यों नहीं पढ़ते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस सिलसिले में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हम फ़कत पैगंबर अकरम और अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलाम के इत्तिबा के पाबंद हैं। तरावी कहते किसे हैं? आज की आम इस्तिलाह में माह रमज़ानुल मुबारक की रातों में नवाफिल को जमात से अदा करना तरावी कहलाता है। शिया तरावी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ज़माने रसूल में ऐसी किसी नमाज का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। रसूल अल्लाह ने अपनी हयात तैयबा में कभी नवाफिल को जमात से अदा नहीं किया, और ये शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि नवाफिल हों, मुस्तहब नमाजें हैं, उसे आप क़यामुल लैल कहें, तहज्जुद की नमाज है, इन सब का फुरादा पढ़ना और बिलखुसूस माह रमज़ानुल मुबारक में पढ़ना इंतहाई फजीलत है और सवाब रखता है। और इसमें तादाद की भी कोई क़ैद नहीं है, जिसकी जितनी इस्तिताअत हो उतना वो अदा कर सकता है। अहले बैत रसूल ने तो रमज़ानुल मुबारक में 100 रकत तक नवाफिल पढ़ने की रिवायत उनसे मौजूद है कि जिसको 30 दिनों में तकसीम करके पढ़ा जाता है। मगर ये याद रहे कि इन्हीं नवाफिल को जमात से पढ़ना बिदअत है। बिदअत कहते किसे हैं? बिदअत की तारीफ है इदखालु मा लैसा मिनद्दीन फिद्दीन, जो चीज दीन में नहीं है उसे दीन में दाखिल करना बिदअत कहलाता है। ये बात भी जानना जरूरी है कि बिदअत का ताल्लुक असरे जदीद की नई ईजादात और उसके तकाज़ों से कतअन नहीं है, बल्कि बिदअत से मुराद दीन और शरीयत में ऐसी बात शामिल करना है जो दीन और शरीयत का जुज़ ना हो।
دین سے متعلق ہر وہ عمل جو زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا، بعد میں اسے ایجاد کر کے دین میں شامل کر لیا گیا تو وہ بدعت کہلائے گا۔ اور نماز کا معاملہ تو خاص دینی معاملہ ہے۔ آج میں پہلے مکتب اہل بیت کی کتابوں کے حوالے یہاں پہ دینا چاہتا ہوں۔ مستدرک الوسائل میں ملا حسین نوری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نوافل کو رمضان اور غیر رمضان میں جماعت سے ادا نہ کرو۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے امام صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دن کا روزہ واجب ہے اور رمضان کی رات میں نوافل کو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نوافل کی جماعت نہیں کرائی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الکافی کی 8ویں جلد میں یہ خطبہ موجود ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ وعلمتموہم ان اجتماعہم فی النوافل بدعہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ نماز واجب کے علاوہ کسی مستحب نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو حق بات تھی سیرت رسول کے مطابق وہ لوگوں کو بتا دی۔ کیا باب مدینۃ العلم سے زیادہ بھی کوئی سیرت رسول اور سنت رسول کو جانتا تھا؟ مگر مولا علی نے کسی پر زبردستی نہیں کی، کسی کو زبردستی نہیں روکا۔ اس آیت کی بنیاد پر کہ جو آیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے خطبے میں مدینے میں جس آیت کو پڑھا تھا، سورہ ہود کی 28ویں آیت مبارکہ کہ جس میں ارشاد ہے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُوكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ کیا اب تمہاری زبردستی ہدایت کی جائے گی جبکہ تم اس ہدایت سے نفرت کیے جا رہے ہو؟ اور یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتا ہے کہ میں خلیفہ دوم کے ساتھ مسجد میں گیا تو لوگ اکیلے منتشر اور بکھرے ہوئے نوافل ادا کر رہے تھے۔ ظاہر ہے سنت رسول یہی تھی، زمانے رسول سے یہی طریقہ چلا رہا تھا کہ نوافل کو فرادہ ادا کیا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ خلیفہ دوم نے ایک قاری کے پیچھے سب کو جمع کیا اور ان کی جماعت بنوا دی، اور جو جملہ کہا ہے وہ معروف جملہ ہے کہ نعم البدعۃ ھذہ۔ خلیفہ دوم نے اسے بدعت کہہ کر بتا دیا کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے میں بدر الدین عینی نے اس کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ نے اسے بدعت اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پیغمبر نے نوافل کو جماعت سے ادا کیا۔ تو جناب بدعت تو بدعت ہے، اب آپ بعد میں اس کی جو بھی تعویلات کریں۔ اور اس کے بعد بدر الدین عینی نے عجیب جملہ لکھا کہ خلیفہ دوم نے تراویح کی جماعت بنوائی اور خود خلیفہ دوم نے کبھی جماعت سے تراویح نہیں پڑھی۔ اور خالی یہ شرح صحیح بخاری نہیں، اہل سنت کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ابن حجر عسقلانی نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نوافل فرادہ ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری میں شہاب الدین قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویح کی جماعت جو ہے وہ نہیں کرائی۔ اور صحیح مسلم میں بھی خلیفہ دوم کی روایت موجود ہے، اور اس روایت کے ذیل میں امام نبوی لکھتے ہیں کہ محدثین کی یہ رائے ہے کہ نوافل کا گھر میں فرادہ انجام دینا افضل ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کو ادا کریں، مستحب نمازیں ہیں، قیام اللیل کریں، لیکن ایسے انجام دیں جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں۔ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر شب و روز میں، ان سے آپ واقف ہیں۔ فجر کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں، عصر کے وقت 4 رکعتیں، مغرب کے وقت 3 رکعتیں اور عشاء کے وقت 4 رکعتیں، یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہیں۔ اس کے سوا نفل ہیں، وہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر 6 نمازیں فرض کی گئی، ان میں ایک نماز تہجد کی نماز تھی۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ رات کو نیند توڑ کر پڑھنی ہے، اور پھر تفصیل بتائی ہے کہ آدھی رات تک یا 1/3 رات تک، جیسے سورہ مزمل میں ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے نافلۃ لک، ایک زائد نماز ہے، یعنی جس ہستی کو خدا کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے اوپر عبادت بھی زائد فرض کی گئی۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ آپ پر فرض تھی۔ صحابہ کرام میں سے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ شوق سے پڑھنے لگے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا طائفۃ من الذین معک، یعنی آپ کے ساتھیوں میں بھی کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں، شوق سے پڑھنے لگے اس نماز۔ نفل نماز ان کے لیے ہے، ظاہر ہے کہ حضور کے لیے فرض تھی اور لوگوں نے اس کو ایک نفل نماز کے طور پر پڑھنا۔ یہ جو نفل نماز ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے بعض اوقات تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، دیر سے آئے ہیں، تو کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے۔ تو تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہوتی ہے۔ یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں، یہ وہی تہجد کی نماز۔ عشاء کی نماز کے ساتھ عام طور پر 3 وتر پڑھتے ہیں حنفی لوگ، یہ تہجد کی نماز ہے جو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم 3 رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے۔ یہ نماز ہمیشہ طاق ہوتی ہے، ہمیشہ 3، 5، 7، 9، 11، جتنی آپ چاہے پڑھ لیں، جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لیں، اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں۔ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا صحیح وقت تہجد کا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی، تو اس سے لوگوں نے رمضان میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ 23 رکعت پڑھنے لگ گئے، بعض لوگ 11 رکعت پڑھنے لگ گئے۔ امام مالک کے زمانے میں مدینے میں لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی، 3، 5، 7، 9، کم سے کم 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ پر فرض تھی، آپ کی اجازت سے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا اصل وقت وہی ہے، تہجد کا وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرا رہے ہیں، تو ان کی طبیعت میں چونکہ بڑا ڈسپلن تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک امام مقرر کر لو۔ خود نہیں شریک ہوئے، کبھی نہیں پڑھائی، نہ کبھی خود پڑھی اس وقت، بلکہ دیکھ کر مسجد کے باہر سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جس کو چھوڑ کر، یعنی تہجد کے وقت کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہو، وہ اس سے زیادہ افضل ہے، اور خود ہمیشہ اسی وقت میں پڑھتے۔ تو یہ ہے تراویح کی حقیقت، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج راہ کرم اس میں بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیں۔ آپ کو اللہ توفیق دے، آپ 3 رکعت پڑھیے، آپ کو اللہ توفیق دے 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، 11 پڑھیے، آپ 21 پڑھیے، 23 پڑھیے، طاق پڑھی جائے گی، اس کی رکعتوں پر کوئی پابندی نہیں۔ نفل نماز ہے، اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے، آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے۔ روزہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے؟ روزہ جی ہاں، روزے کے لیے 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہر عبادت اپنی جگہ کامل ہوتی ہے، وہ کسی دوسری عبادت پر منحصر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے زندگی پر حج نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، عمرہ نہیں کیا تب بھی نماز ہو جائے گی، تو اسی طرح اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ نماز اپنی جگہ چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، روزہ رکھنا اپنی جگہ ایک بڑے اجر اور ثواب کا۔ یہ بالکل نفل عبادت ہے، تہجد کی نماز ہے، کوئی الگ نماز نہیں ہے، وہی نماز ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اصل وقت میں پڑھیے، اگر مشکل پیش آ جائے تو عشاء کے بعد پڑھیے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں۔
لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ 4 فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। आधी रात या आधी रात से कुछ कम, यानी तिहाई रात या आधी रात से कुछ ज़ायद, 2/3 रात, यह है क़ियामुल लैल। चुनांचे सूरह मुज़्ज़म्मिल ही की आखिरी आयत जो दूसरा रुकू मुश्तमिल है जिस पर, उसमें साफ कह दिया गया इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह खूब वाकिफ है कि आप भी और आपके साथ एक जमात भी रात को खड़ी रहती है, 2/3 रात या आधी रात या 1/3 रात। तो ये सारा मामला जो है क़ियामुल लैल का, गोया कि कम से कम 1/3 रात पर उसका इतलाक हो सकेगा, ये नहीं कि 1 घंटे। अब इसके ज़िमन में देखिए हदीस पढ़िए, तीसरी हदीस है अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वही अब्दुल्लाह इब्न अम्र है जिनकी मैंने आपको हदीस पहले सुनाई है। ये सारी रात खड़े रहते थे, पूरी रात, और हर रोज रोजा रखते थे, जिस पर हुजूर ने मना किया, ला तफअल, मत करो ऐसा। रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये खुद भी सहाबी हैं और इनके वालिद अम्र इब्न अल-आस भी सहाबी हैं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरआनु यशफ़आन लिल अब्द, रोजा और कुरान बंदे के हक में शफात करेंगे। यक़ूलु सियाम, रोजा ये अर्ज करेगा अल्लाह की जनाब में, ऐ रब परवरदिगार, इन्नी मनाअतहु त्ताआम व शहवात बिन नहार, मैंने तेरे इस बंदे को दिन के दौरान खाने पीने से और अपनी शहवत का तकादा पूरा करने से रोके रखा, ये मेरी वजह से रोका रहा, तो मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। फशफ़िनी फ़ीह, मेरी शफात उसके हक में कबूल फरमा। व यक़ूलुल कुरान, कुरान क्या कहेगा, मनाअतहु नौम बिल्लैल, मैंने इसे रात के वक्त सोने से, नींद से रोके रखा। फशफ़िनी फ़ीह, तो इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। हुजूर फरमाते हैं फ़युशफ़्फ़आन, इन दोनों की शफात कबूल की जाएगी। ये है क़ियामुल लैल। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि सारा मसला इन मौलवियों में जो मुक्तदा है, और रसूलुल्लाह अब ये मसला हल कैसे होगा कि इतने मौलवी अगर इख्तलाफ करने लग जाएंगे तो ये मसला हल कैसे होगा। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा में भी है और सुनन नसाई में है कि वज्तमिउ मअ सवादिल आज़म, बड़ी जमात के साथ हो जाओ, अक्सर की राय को ले लो जहाँ लोग ज़्यादा हैं। और एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, नहीं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे मुज्तमिअ नहीं होगी, जहाँ अक्सर लोग होंगे वो सही होंगे। फ़िक़्ह हनफी यानी हनफी लोग, मालकी लोग, शाफी लोग, हम्बली लोग, अहले हदीस, ये सब के सब, और बरेलवी भी, ये सब के सब तरावी पे मुत्तफ़िक हैं और ये बहुत बड़ी जमातें हैं। इसके इनके इत्तिफाक कोई अपनी तरफ से इत्तिफाक नहीं है, कुरान और हदीस से अखज़ है। वो मैं सुनाता हूँ आपको अभी आगे कुरान और हदीस से क्या अखज़ है। अच्छा, अब मसला ये है कि एक आदमी का जो है वो बच्चा एक पेशाब कर रहा था किबले की तरफ खड़े होके, तो एक मौलवी गुजरा तो उसने कहा कि बच्चे के बाप को, बच्चा किबले की तरफ मुंह करके नमाज पेशाब कर रहा है, इसको रोको। अगले दिन मौलवी का बच्चा जो है वो किबले की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा था, तो उस बंदे ने एतराज़ किया, आपका बच्चा, उसने कहा इसने वो जो जहाँ से पेशाब निकलता है उसको मोड़ा हुआ है। ये हाल है इनका। तो बात यह है कि अपने मसलक की तरवीज करने के लिए जान दे देते हैं ये लोग, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस को लेना ही नहीं है। अगर लेना है तो बस ये। अब अगली बात यह है कि ये आजमाइश है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु कुरान पाक में भी ज़रूर कहीं ना कहीं टकराव है, लेकिन वो टकराव हटा दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि ये टकराव नहीं है। ऐसी अहादीस मुबारका में टकराव महसूस होता है आज के ज़माने के लोगों को, बल्कि मुहद्दिसीन को महसूस हुआ। उस टकराव को हटा दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि देखो इस तरह ये टकराव हट गया और ये मुत्तफ़क़ फ़ैसला हो गया। जैसे इस टकराव की एक मिसाल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे और जनाजा पढ़ा गया, तो एक सहाबी आया, हज़रत मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 5 तकबीर या 7 तकबीर पढ़ी हैं और इस इमाम ने 4 पढ़ाई हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, अरे बुलाओ सबको, और सबको बुलाया और फरमाया कि देखो
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھا وہ کھڑے ہو جائیں، وہ سب سے زیادہ تھے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ باقی اجازت ہے 5 تکبیر یا 7 تکبیر، اور سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 4 تکبیر سے جنازہ پڑھا ہے، لہٰذا آج کے بعد 4 تکبیر سے جنازہ پڑھا جائے گا، کیونکہ تمہارے پاس بڑے بڑے اختلافی لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی ساری۔ اب آتے ہیں ان کا دعویٰ اہل تشیع کے مولوی کا کہ یہ کیا ہے، یہ تراویح کوئی الگ جماعت نہیں ہے بلکہ یہ نوافل شب ہیں۔ تو ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو تہجد فرض تھی اور صحابہ پر نفل تھی۔ تراویح ایک مستقل عبادت ہے جو رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے تو تردید کی کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر دیا 2 منٹ میں۔ اللہ ہی ہمیں حفاظت فرمائے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تراویح اور تہجد 2 الگ الگ جماعتیں ہیں۔ کوئی امام سرخسی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ وہی اسی زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے کے آپ دلائل دیتے ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام یا وغیرہ وغیرہ۔ حوالہ المبسوط للسرخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا یا اپنا ان کا ثبوت یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس لیے تراویح کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے۔ اس کا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں چند راتوں تک صحابہ کو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ جب مسجد میں رش بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس خدشے سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ یہاں پر تھوڑا سی مسٹیک ہے ترجمے میں، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تراویح کی جماعت کے لیے خود حاضر نہیں ہوا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے، جماعت کے ساتھ تو پڑھائی تھی آپ نے۔ اچھا، فرض نہ ہو جائے تو اب بھی فرض نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق بدعت وہ عمل ہے جو دین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو یہ ان کا اجتہاد تھا جسے صحابہ نے قبول کیا اور اسے بدعت نہیں کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، وفی روایت اشار الی ابی بکر و عمر۔ آپ نے دونوں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا تھا ان کی اطاعت کرنا میرے بعد۔ بات ہی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو دیکھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کی اس آیت کو دیکھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، یعنی پوری نماز، یہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر مراد ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت کی تاکید ہے قرآن پاک میں اور آیات میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھدار اور کون ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی سمجھدار نہیں تھے، وہ باب العلم تھے، ہمارے سینے میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، اسی حساب سے ہم لے رہے ہیں ساری باتوں کو۔ آگے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو دیکھا کہ جماعت سے افضل ہے، اکیلے پڑھنا افضل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے مطابق چلنا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ فقہ حنفی کے مطابق بدعت وہ عمل ہے جو دین میں بغیر کسی اصل کے ایجاد ہو، اصل یعنی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے دین میں ایجاد ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور قرآن، اللہ نے فرمایا کہ نماز جماعت سے پڑھو، اور نبی علیہ نے فرمایا کہ خلفاء کی اطاعت کرو، اور خلیفہ نے اس نماز کو جماعت سے مقرر کرا دیا جس کو نبی علیہ السلام نے جماعت سے پڑھایا۔ تو 3 دلیلیں موجود تھیں تو حضرت عمر نے پڑھائی، یہ بے اصل یا بے دلیل بات نہیں ہے۔ اگلا ان کا یہ سوال تھا یا ان کا ثبوت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کو جماعت سے ادا مت کرو، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نوافل نہیں ہے، صاف بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہ روایت مخصوص حالات کے لیے ہے اور اس کا اطلاق عمومی نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق عام نوافل کی جماعت مکروہ ہے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں، لیکن خاص مواقع جیسے رمضان کی راتوں میں تراویح یا نماز کسوف یا نماز خسوف۔ اب آپ آئیں
جب چاند گرہن ہو جائے، جب سورج گرہن ہو جائے، جب صلاۃ استسقاء ہو جائے، جب بارش مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ سارے نوافل ہیں جن کو جماعت سے ادا کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم سارے مل کے آپ سے استدعا کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہمارے اس مسئلے کو حل فرما۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چند راتوں تک صحابہ کو تراویح پڑھائی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نفل کی جماعت بعض مواقع پر جائز ہے جماعت کے ساتھ۔ بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ آگے چوتھا جو ان کا ثبوت ہے اہل تشیع کا، حضرت علی نے حکم دیا کہ نوافل جماعت سے نہ پڑھو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی جماعت بدعت ہے۔ جواب: حضرت علی کا یہ بیان فرمانا کہ اس وقت کا ہے جب لوگ ہر نماز کے بعد نوافل کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے، جس سے فرض اور نفل میں اختلاط ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ان کے دور میں بھی تراویح کی جماعت جاری رہی۔ اگر یہ بدعت ہوتی تو حضرت علی اسے ختم نہ فرماتے، اور جب تراویح جو ہے وہ پڑھا لیتا حافظ قرآن تو بعد میں وتر خود پڑھاتے تھے کہ یہ فرض کا حصہ ہے، فرض کا، اور رمضان میں وتر جماعت سے ہے۔ آپ تو عجیب بات کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی نفل مستقل طور پر جماعت سے پڑھا جائے تو یہ مکروہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اگر کسی خاص موقع پر جیسے رمضان میں تراویح کو جائز کیا گیا ہے اور یہ حرم میں آج تک چلتی آ رہی ہے، اس کا بڑا ثبوت ہے۔ اگلا جو ان کا مدعا تھا کہ عبدالرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، یا جو مسجد وہاں پر تھی تو لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کب اس چیز کا انکار کیا؟ عبدالرحمن بن عبد القاری خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو جماعت کی شکل میں جمع کر دیا تھا اور سب کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کیوں بیان کرتے ہیں اس کو؟ وہ جھوٹے نہیں ہیں، آپ اپنے مطلب کی دلیل ان کی مخالفت میں لا رہے ہیں۔ بات ختم، آپ چلیں، لکم دینکم ولی دین۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے جب اسے جماعت کی صورت میں منظم کیا تو سب نے اسے قبول کیا۔ یار کیا بولتے ہو، خدا کا نام لو، آج تک قبول ہے یار، اتنی بڑی جماعت پوری دنیا میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو دیگر صحابہ کرام اس پر اعتراض کرتے، کیونکہ بہت سارے جگہ ایسی ہیں جہاں پر صحابہ نے خلفاء راشدین کو ٹوکا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جی ہاں، اور پھر ثبوت لائے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ایسے ہوا، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ تو لیکن کسی نے اس بدعت کو بدعت نہیں کہا۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب التراویح حدیث نمبر 2010۔ آگے جو چھٹی بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے خود فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ ہاں یہ بات ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ الفاظ ہیں۔ تو حضرت عمر کا قول نعمت البدعۃ ھذہ عربی زبان کا قواعد کے مطابق لغوی بدعت کے معنوں میں ہے، نہ کہ شرعی بدعت کے معنوں میں۔ یہ بات ہے اصل، لغوی بدعت ایک نئی چیز ہے لیکن جس کا ثبوت موجود ہے، یہ ہے لغوی بدعت اور شرعی بدعت، جو کہ ایک غیر شرعی بدعت ہوتی ہے، اس کے ثبوت نہیں ہوا کرتا۔ شرعی بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو دین میں بغیر دلیل کے ایجاد کیا جائے، جیسے بدعات بہت ساری موجود ہیں، جبکہ تراویح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضرت عمر نے صرف اسے دوبارہ منظم کیا۔ ٹھیک ہے، فرض آج بھی نہیں ہے، اس فرض کو ساقط کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھائی دوبارہ۔ تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح کی جماعت مستحب ہے اور اس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ تراویح کے اور دلائل کیا ہیں۔ میں زبردست ایک آرٹیکل لے کے بیٹھا تھا، اللہ کرے کہ مجھے وہ میرے سامنے آ جائے اور میں آپ کو وہ بتا سکوں کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ دیکھو کیا دلائل ہیں، کیا زبردست باتیں ہیں، اور میرے سامنے وہ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، سوری۔ اچھا جی، کل ہی میں نے اسے دیکھا تھا اور وہ میرے سامنے نہیں آ رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ سامنے لا دے۔ چلیں جی، اتنا ہی کافی ہے، یہ بہت بڑی باتیں آ گئیں، وہ سامنے نہیں آ رہا میرے آرٹیکل، میں عاجز ہوں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔